बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, इमरान खान साहब के बुग्स का शिकार इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की तकरीबन 99 सेकंड्स की एक वीडियो लीक हो गई है और इस वीडियो लीक की वजह से वजह तौर पर यह समझा जा सकता है कि आखिरकार इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि वो अडयाला जेल जाकर ये भी सूंघते रहे कि इमरान खान साहब को खाना किस किस्म के घी के तड़का जो है वो लगा कर दिया जाता है और हक और सच एक ना एक दिन तो सामने आकर ही रहता है। और ये दिन रब ताला की ज़ात ज़रूर दिखाया करती है कि आप जो गड़ा दूसरों के लिए खोदते हैं, एक दिन आप इसके अंदर खुद गिर जाते हैं। ऐसा ही हुआ है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक गुज़श्ता चंद दिनों से इंतहाई अजीब व गरीब और भोंडे इंकशाफात कर रहे थे और सिर्फ आयवाश के लिए, असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए, मगर सिर्फ 99 सेकंड की वीडियो ने उनका जो असल चेहरा है उनको मुकम्मल तौर पर उसको आश्कार कर दिया, उन्हें पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर नंगा कर दिया। और एक ये ऐसी वीडियो है कि जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने ना तो फील्ड मार्शल साहब को छोड़ा, ना ही पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत को उन्होंने बख्शा, कोर कमांडर्स के भी उन्होंने लत्ते लिए और उन्होंने DGI-SPR साहब के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। इसके अंदर गालियों का जिक्र भी है। और मिर्ज़ा साहब की ये जो 99 सेकंड की वीडियो है, 89 सेकंड की ये जो वीडियो है, उसके सामने आने के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इस वक्त तब्दील होकर रह गई है, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 3-4 दिनों से बजाय ये कि इसके ऊपर बात हो कि इमरान खान साहब से मुलाकात को एक माह गुजर जाता है, इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, इमरान खान साहब को इस वक्त जेल के अंदर जो है वो नफसियाती और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर रखा जा रहा है, बुशरा बीबी साहबा से भी उनकी मुलाकात नहीं होती, बुशरा बीबी साहबा के जो बहन भाई हैं, जो अहले खाना है, उनकी मुलाकातें नहीं होती। और इन तमाम तर चीज़ों का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए ताकि इमरान खान साहब उनके साथ डील के ऊपर आमादा हो जाएं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो आपको दिखाऊं, जो कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ देखेंगे और सुनेंगे, मैं इसका एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो कि 295C के केस के अंदर वो अडयाला जेल पहुंचे थे और पहले किसी और जेल में थे, फिर कुछ मखसूस मकासद के लिए जनाब उन्हें जो है वो अडयाला जेल भेजा गया। और अगर आप YouTube में मेरी टाइम लाइन के ऊपर जाकर देखें तो मैं ये बात आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। तकरीबन जब ये मिर्ज़ा साहब की गिरफ्तारी हुई उसी वक्त ही मैंने आपके सामने ये बात गोश गुजार कर दी थी कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को मखसूस मकासद के लिए अडयाला जेल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है और अडयाला जेल से बाहर आकर वो एक इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है उनको इमरान खान साहब से दूर किया जाए, या जो नौजवान नस्ल है उनके जहनों में इमरान खान साहब को कोई और इमेज कायम किया जाए जिसके अंदर किसी तौर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी नहीं हो रही। कभी कासिम अली शाह साहब जैसे किरदार सामने लाए गए, उनके साथ क्या किया नौजवान नस्ल ने वो आपके सामने है। कभी जनाब शाहिद आफरीदी जैसे किरदार सामने लाए गए, उनके साथ क्या किया नौजवान नस्ल ने वो आपके सामने है। उसके बाद यहाँ तक कि कुछ जो है वो रिपोर्टर्स या एंकर्स को भी इसके अंदर जो है इस मैदान में उतारने की कोशिश की गई, उनकी हालत क्या है वो आपके सामने है। उसके बाद वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के जिनके मुतल्लिक किसी दौर के अंदर बड़ा जोम था, शायद उनके अपने अंदर भी, के नौजवान नस्ल जो है वो मेरी बात सुना करती है या नौजवान नस्ल मेरे पीछे चलने वाली है, तो शायद उन्हें भी कासिम अली शाह और शाहिद आफरीदी की तरह इस बात का एहसास नहीं था कि नौजवान नस्ल तो जिसको अपना मुर्शिद समझती है उसका नाम इमरान खान है और इमरान खान ने यहाँ तक कोई एक दिन की मेहनत के बाद यहाँ तक नहीं पहुँचे, बल्कि इसके पीछे उनकी बरसा बरस की मेहनत है, इसके पीछे उनकी कई बरसों की जद्दोजहद है और इसके पीछे उनकी पाकिस्तानी अवाम के साथ एक दिली अटैचमेंट है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ एक दिली अटैचमेंट है जो कि इमरान खान साहब को इस मकाम तक लेकर आई। और अगर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने या शाहिद आफरीदी साहब ने या कासिम अली शाह साहब ने को थोड़ी बहुत फॉलोइंग हासिल कर ली थी, तो वही लोग थे जो कि असल में तो वही नौजवान थे जो कि असल में तो इमरान खान साहब
کو فالو کیا کرتے تھے، اور جب انہیں یہ نظر آیا کہ یہ جناب نوجوان لوگ جو ہیں وہ تھوڑی کوئی حق اور سچ کی اس وقت اگر بات کیا کرتے ہیں تو چلے انہیں بھی فالو کر لیا جائے۔ لیکن جو ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایک کر کے کیسے ان تمام کرداروں کو سامنے لایا گیا، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ شاید وہ نوجوان نسل کے دلوں کے اندر سے عمران خان صاحب کی محبت نکال دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد ایک پوری ترتیب ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام تر معاملات کے اندر کہاں تک جانا پڑا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے وہ طاقتور حلقے کہ جن سے پاکستان کی نوجوان نسل ان کی ایک بات پر لبیک کہا کرتی تھی، اور 1947 سے لے کے 2022 تک جو بھی معاملات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کی نوجوان نسل کے سامنے لائے گئے، ان کے اوپر اس نوجوان نسل نے لبیک کہا۔ لیکن اپریل 2022 کے بعد کیا تبدیلی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ کو کہاں تک جانا پڑا، ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی پاکستان کی عدلیہ گھر کی لونڈی ہی رہی ہے طاقتور حلقوں کی، لیکن اس کے باوجود شاید کسی وقت وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے رہے ہیں کہ جناب ہم بڑا عوام کے آئین قانون کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ عدلیہ بھی کس مقام تک جا پہنچی، اور عمران خان صاحب نے ان کا چہرہ بھی کیسے پاکستانی عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا یہ ایک روایتی میڈیا ہے، اور یہ میڈیا جو کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بڑی بات کیا کرتا تھا آزادی اظہار رائے کی، انسانی حقوق کی، اور اس وقت اگر کوئی پتا بھی کھڑکا کرتا تھا تو چاہے صحافتی تنظیمیں ہوں، چاہے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہوں، کس طرح سے وہ جناب باہر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپریل 2022 سے لے کے آج تک اس میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے، خود اس میڈیا نے جو کچھ اپنے ساتھ کیا، اور اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ کسی ٹی وی چینل کی سکرین پہ بیٹھ کے، کسی اخبار کے اندر آپ عمران خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے، اور ان کو کبھی آپ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، انہیں جناب کبھی بانی چیئرمین، کبھی اس قسم کے آپ نام استعمال کرتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس پر بجائے یہ کہ کوئی آواز اٹھائے، منہ کے اندر انہوں نے گھنگھنیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کو مکمل طور پر پاکستانی عوام کے سامنے عمران خان صاحب نے ہی بے نقاب کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی وہ بیوروکریسی جو یہ کہا کرتی کہ تھے عمران خان صاحب جی مخصوص عناصر کے ذریعے معاملات چلاتے ہیں، اس وقت وہی بیوروکریسی پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ لگا کر جو ہے وہ چیخ رہی ہے۔ صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جناب پاکستان میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے بڑے انقلابی جناب میاں نواز شریف صاحب تھے، اور جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید پورے کا پورا پنجاب ان کے پیچھے کھڑا ہے اور ان کی آواز پر وہ ڈٹ جایا کرے گا، کھڑا ہو جایا کرے گا۔ صورتحال ان کی یہ ہے کہ وہ جناب لاہور کے اندر جہاں وہ پیدا ہوئے، لاہور کے اندر جہاں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، لاہور کے اندر جہاں انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، وہاں اپنے حلقے کے اندر بھی وہ یاسمین راشد جو کہ کینسر سروائیور ہیں، جن کو مہم تک بھی چلانے نہیں دی گئی، ان سے وہ بالکل صاف شفاف انداز میں ہارے، اور کیسے دھاندلی کر کے فارم 47 کے ذریعے انہیں جتایا گیا۔ اس کے بعد پھر جناب آصف علی زرداری صاحب میں پوری پیپلز پارٹی ہے جو کہ اپنے جمہوری ہونے کی بڑی تاریخ بیان کیا کرتے ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب نے ان کے چہرے پہ سے نقاب اتارا تو سب کو اس بات کا اندازہ لگ گیا کہ پتہ چل گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی بڑی جمہوری سیاسی جماعت ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی نام نہاد مذہبی جماعتیں ہیں، جس کے اندر جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، جو کہ برسہ برسے جنہیں ووٹ تو اتنے نہیں ملتے تھے، لیکن مذہب کے نام پر پاکستانی عوام کو اور نظام کی شفافیت حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی کس روپ میں آ کر کبھی کس روپ میں آ کر پاکستانی عوام کو جناب وہ بیوقوف بنایا کرتے تھے، عمران خان صاحب نے ان کے چہرے سے بھی نقاب کھینچ ڈالا، اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ اصل میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی جیسی سیاسی جماعتوں کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر قوم پرست جماعتیں تھیں، اگر ہم کے پی کی قوم پرست جماعتوں کا ذکر کریں تو وہ جناب وہاں سے ان کا عمران خان صاحب نے مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ بلوچستان کی قوم پرست سیاسی جماعتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ جو پوری بتاتی ہے قیام سے لے کر آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایک وہاں پر جو ایسا سیاستدان جو کہ مرکزیت کا قائل ہو، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ چاروں صوبوں کے اندر ہو، جیسے پاکستان تحریک انصاف، وہ بلوچستان کے اندر اتنی اہمیت، اتنی مقبولیت، اتنی حیثیت حاصل کر لے کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا بلوچستان کے اندر کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت 50% سے بھی زائد تک جا پہنچی، اور جو قوم پرست جماعتیں تھیں ان کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم مقبول رہ گئیں۔ اب یہ بڑی لمبی چوڑی ساری بیک گراؤنڈ، یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ عمران خان صاحب نے وہ تمام تر پاکستان کی سیاست کے اندر جو عناصر اہم سمجھے جاتے تھے ان کو مکمل طور پر ارریلیونٹ کر دیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو وقت کم ملا، وہ گند صاف تو نہیں کر سکے لیکن وہ گند اکٹھا ضرور کر گئے، اور یہ گند پاکستانی عوام کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب پھر اسی روایتی
روایتی سیاسی مافیا نے، ان کے ہینڈلرز نے، ان کے سہولتکاروں نے عمران خان صاحب کو جب بے گناہ جیل کے اندر ڈالا، جیسے آج جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو تقریباً 884 دن ہو چکے ہیں، فروری میں 2.5 برس ہو جائیں گے، اور ان 2.5 برسوں کے اندر انہوں نے درجنوں کوششیں کی عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے، درجنوں کوششیں انہوں نے کی عمران خان صاحب سے NRO حاصل کرنے کے لیے۔ ایک پوری ترتیب ہے، کبھی عمران خان صاحب کی فیملی کے ذریعے، کبھی عمران خان صاحب کے دوستوں کے ذریعے، کبھی عالمی شخصیات کے ذریعے، کبھی اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے، کبھی عمران خان صاحب کے بچوں کے ذریعے، کبھی دیگر رشتہ داروں کے ذریعے۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں اڈیالہ جیل سے آج کے دن میں بھی، وہ بھی بقول منیب فاروق، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ ایسے صاحب ہیں جو کہ اکثر جناب اپنا ڈاکخانہ مضبوط ہونے کے حوالے سے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس انفارمیشن براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے یہاں سے آتی ہے، وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے ان بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ کون سے بڑوں کے ساتھ؟ جن کی جانب رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل اشارہ کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ تمام تر اقدامات اٹھانے کے باوجود عمران خان صاحب کو پاکستان کے سیاسی نظام سے مائنس نہیں کر سکی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بدل کر رکھ دی ہے۔ اسی طرح سے آصف زرداری صاحب الیکشن نائٹ کو بھی اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے، آج بھی وہ اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ مل کر چلیں تو آگے چل کر نون لیگ کو مائنس کیا جا سکتا ہے، آگے چل کر جناب پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار شیئر کر سکتی ہیں۔ آصف زرداری صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اپنے بل بوتے کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کے باعث کبھی بھی شاید وہ بلاول بھٹو زرداری کو اس طرح سے آئینی اور قانونی طور پر صاف شفاف طریقے سے شاید وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہ پہنچا سکیں، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت جو حالت ہے ان کے اپنے صوبے سندھ کے اندر جو ان کا بیس کیمپ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اگر بات کر لیں نون لیگ کی، ان کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے میاں صاحب کو کہ میں نے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پر میں راضی ہو گیا، مریم نواز کو میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لیا، لیکن ووٹ کو عزت دو کا جو ہمارا نعرہ تھا وہ جناب مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گیا۔ اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل ہماری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر بھی سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میاں صاحب کے جو اقدامات تھے خاص طور اپنی مال آل اور کھال بچانے کے لیے، وہ مسلم لیگ نواز کو کس جگہ پر لے آئے ہیں، وہ بھی اسی بات کی خواہش رکھتے ہیں۔ مرحوم عرفان صدیقی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، سب کی جانب سے تردیدوں کے باوجود ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں آتی رہیں کہ میاں صاحب خود بھی عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا بھی اور پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنا چاہتی ہے، اور جب عمران خان صاحب کی جانب سے انکار ہوتا ہے تو ایسے میں پھر کن کو سامنے لایا جاتا ہے؟ جی ہاں، انجینئر مرزا صاحب جیسے کردار جو کہ کہتے ہیں جناب کہ 3 بجے عمران خان کھانے کے لیے آتے تھے تو دیسی گھی کا تڑکا لگتا تھا اور اس قسم کی ساری چیزیں۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپارٹنٹ ہے، اس میں ایک ویڈیو ہے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ یہ ویڈیو جناب تقریباً کوئی 90 سیکنڈ 89 سیکنڈز کی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب بیسیکلی فرما کیا رہے ہیں، اور آج جو کچھ انہیں کرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کون ہے جو انہیں اس مقام تک لے آیا کہ وہ عمران خان صاحب کے متعلق اس قسم کی بات کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا جواب دے سکتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے انجینئر مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے ذرا۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا، بڑے پریشر میں نہیں نکلنا، بھول جائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ سنیے ذرا۔ اب پاکستانی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ آئے تا وقت کے یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پالیٹکس میں دخل نہیں دے گا، شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین آئے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں، کے پی تو پہلے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، بلوچستان بھی نکلا تھا، سندھ بھی نکلا تھا بھٹو کی پھانسی کے بعد، ایک پنجاب بچا تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، آدھا پنجاب ویسے ہی فارغ ہو گیا تھا ان سے، اور جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو آپ ایک رتی بھی کہتے ہیں نا حمایت کی، پنجاب میں کے پی میں جناب لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، سر عام نام لیتے ہیں، سر عام نام لے کر لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں۔ کس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نام نہیں لیتا، وہ بھی نام نہیں لے رہے، لیکن سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ جی، وی لاگس بنا رہے ہیں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ آئی ایس پی آر کی کوئی مہم کامیاب ہوگی،
बट DGISPR जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, सुनिए जरा। शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ हैं। ये हालत है उनकी। तो ये जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, ये अब इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। बंदे कितने भर्ती कर लिए होंगे? 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, यार लाखों लोग कमेंट्स नीचे करते हैं, वो सारे भर्ती किए हुए नहीं, अवाम में रवेंज है, सीधी सी बात है। और ये गलती सिर्फ इस हुकूमत के हटाने की नहीं है, ये गलती यूब खान से, ये असल बाप इनका यूब खान है। जी, तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इस किस्म के ख्यालात थे जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के। ये वीडियो एक बार फिर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, किसी ने लीक कर दी उनके अपने चैनल ही से उठा के, शायद जो लोगों की नज़र में नहीं था पहले, और बड़ी तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल हो रही है। और सवाल पूछा जा रहा है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब से कि मिर्ज़ा साहब, आज जो आपके ख्यालात हैं इमरान खान साहब के मुतल्लिक, आप इन ख्यालात तक कैसे पहुँचे हैं? ये आपके ख्यालात हुआ करते थे, इसके बाद आखिरकार आपके साथ क्या हुआ? आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि मिर्ज़ा साहब की इस तब्दीली के पीछे क्या राज है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।